बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को महमूद मान की तरफ से आदाब। हमारी इस वीडियो का टॉपिक है बाबा जी अशफाक अहमद का बयान करदा सच्चा वाकया, एक उस्ताद अदालत के कटहरे में। लफ्ज बाबा जी के हैं और आवाज मेरी। जिस जमाने में रूम में लेक्चरर था, रूम यूनिवर्सिटी में, और मैं सबसे यंगेस्ट प्रोफेसर था। यूनिवर्सिटियों में छुट्टियां थीं, गर्मियों का जमाना था। दोपहर के वक्त रेडियो स्टेशन पर मुझे उर्दू ब्रॉडकास्टिंग करनी पड़ती थी। लौट के आ रहा था तो ख्वातीनो हजरात, रूम में दोपहर के वक्त सब लोग कैलूला करते थे, 4 बजे तक सोते थे और रूम की सड़कें तकरीबन खाली होती थी। और कारपोरेशन ने ये इंतजाम कर रखा था कि वो वहां पर पानी के हौज लगाकर सड़कें धोते हैं और शाम तक सड़कें ठंडी भी हो जाती हैं, खुशगवार भी हो जाती हैं, साफ भी हो जाती हैं। तो वो सड़कों को धो रहे थे। इक्का दुक्का कोई ट्रैफिक की सवारी आ जा रही थी, तो मैं अपनी गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था। अब देखिए, इंसान के साथ साथ एक देसी मिजाज होता चलता है। आदमी कहीं भी चला जाए। तो मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने देखा कि गोल दायरा है, इसके ऊपर से मैं चक्कर काट के आऊंगा और फिर मैं अपने घर की तरफ मुड़ूंगा। तो ये बड़ी बेहुदा बात है, बीच में से चलते हैं। इस वक्त कौन देखता है, दोपहर का वक्त है, तो मैं बीच में से गुजरा। वहां एक सिपाही खड़ा था, उसने मुझे देखा और उसने परवाह नहीं की, जाने दिया कि ये जा रहा है, ये नौजवान तो कोई बात नहीं। जब मैंने देखा शीशे में से गर्दन घुमा के कुछ मुझे थोड़ा सा याद पड़ता है, मैं तंजन मुस्कुराया। कुछ अपनी फेट के ऊपर, कुछ अपनी कामयाबी के ऊपर। मैंने खुशी मनाने के लिए एक मुस्कुराहट का फूल उसकी तरफ फेंका। जब उसने ये देखा कि उसने मेरी ये इज्जत की है, तो उसने सीटी बजा के रोक लिया। अब वहां पर सीटी बजना मौत के बराबर थी, और रुकना भी। मैं रुका, वो आ गया और आके खड़ा हो गया। पहले सल्यूट किया। वलायत में रवाज है कि जब भी आपका चलान करते हैं, आपको पकड़ना होता है तो सबसे पहले आकर सल्यूट मारते हैं। तो उसने खड़े होकर सल्यूट मारा। अब मैं अंदर थर थर कांप रहा हूं। शीशा मैंने नीचे किया तो मुझे कहने लगा कि आपका लाइसेंस। तो मैंने उससे कहा, मैं जुबान नहीं जानता। उसने कहा, चंगी बली बोल रहे हो। मैंने कहा, मैं नहीं जानता। तो मैं से ही झूठ बोल रहे हो, मैं तो नहीं जानता हूं। उसने कहा, नहीं, आप अपना लाइसेंस दें। तो मैंने कहा, फर्ज करें जिसके पास इसका लाइसेंस ना हो, तो फिर वो क्या करे। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपका चालान कर देता हूं, पर्ची फाड़ के तो ये आप ले जाए और जुर्माना जमा करवा दे। मैं तो ऐसे ही मांग रहा था। मैंने कहा, मुझसे गलती हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, गलती हो गई थी तो चले जाते। उसने बगैर मुझसे पूछे कापी निकाली और चालान कर दिया, और चालान भी बड़ा सख्त, 12 आने जुर्माना। मैंने ले ली पर्ची। मैंने कहा, मैं उसको लेकर क्या करूं। उसने कहा, अपने किसी भी करीबी डाक खाने में मनी ऑर्डर की खिड़की पर जमा करवा दी। बस वहां कचहरी नहीं जाना पड़ता, धक्के नहीं खाने पड़ते, बस आपका जुर्माना हो गया। आप डाकखाने में देंगे तो बस। मैं जब चालान करवा के घर आ गया तो मैंने अपनी लैंड लेडी से कहा, मेरा चालान हो गया है। कहने लगी, आपका। मैंने कहा, मैं क्या करूं। अब उनको ऐसे लगा कि हमारे घर में जैसे एक बड़ा मुजरम रहता है। और उसने अपनी बेटी को बताया कि प्रोफेसर का चालान हो गया है। बुढ़ी माई थी, उनकी एक सास थी, उसको भी बताया। सारे रोते हुए मेरे पास आ गए।
میں بڑا ڈرا کہ یا اللہ یہ کیا کہنے لگے. تو شریف آدمی لگتا تھا، اچھے خاندان کا، اچھے گھر کا لگتا تھا. ہم نے تجھے یہ کرائے پر کمرہ بھی دیا ہوا ہے، لیکن تو ویسا نہیں نکلا. خیر، گالی گھر خالی کرنے کو تو نہیں کہا. جو بڈھی مائی تھی، ان کی ساس، اس نے کہا ہو تو گیا ہے برخوردار چالان، لیکن کسی سے ذکر نہ کرنا. محلے داری کا معاملہ ہے، اگر ان کو پتا چل گیا کہ اس کا چالان ہو گیا ہے تو بڑی رسوائی ہوگی. لوگوں کو پتا چلے گا. میں نے کہا نہیں، میں پتہ نہیں لگنے دوں گا. میری لا ابالی طبیعت، 26 سال کی عمر تھی. چالان جیب میں ڈالا اور نکل گیا دوستوں سے ملنے. اگلے دن مجھے جمع کروانا تھا، بھول گیا. پھر سارا دن گزر گیا. اس سے اگلے دن مجھے اصولاً جمع کروا دینا چاہیے تھا، تو میں نے کپڑے بدلے تو اس پرانے کوٹ میں رہ گیا. شام کے وقت مجھے ایک تار ملا کہ محترمی جناب پروفیسر صاحب، فلاں فلاں مقام پر فلاں چوراہے پر آپ کا چالان کر دیا گیا تھا. فلاں سپاہی نے، یہ نمبر ہے آپ کے چالان کا. آپ نے ابھی تک کہیں بھی چالان کے پیسے جمع نہیں کروائے. یہ بڑی حکم عدولی ہے، مہربانی فرما کر اسے جمع کروا دیں. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. تقریباً 21 روپے کا تار تھا. میں نے سارے لفظ گنے. مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی کہ میں پھر بھول گیا. اور ان کا پھر ایک تار آیا، اگر آپ اب بھی رقم جمع نہیں کروائیں گے تو پھر ہمیں افسوس ہے کہ کورٹ میں پیش کر دینا پڑے گا. مجھ سے کوتاہی ہوئی، نہیں جا سکا. تب مجھے کورٹ سے ایک سمن آ گیا کہ فلاں تاریخ کو عدالت میں پیش ہو جائیں، اور یہ جو آپ نے حکم عدولی کی ہے، قانون توڑا ہے، اس کے بارے میں آپ سے پورا انصاف کیا جائے گا. ان کی بولی چونکہ رومن لا وہیں سے چلا ہے تو بڑی تفصیل کے ساتھ. اب میں ڈرا، میری سٹی گم ہو گئی. پریشان ہوا کہ اب میں دیار غیر میں ہوں، کوئی میرا حامی و ناصر مددگار نہیں ہے. میں کس کو اپنا والی بناؤں گا؟ میرا ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر بالدی اس کا نام تھا، نوجوان تھا. میں نے اس سے کہا مجھے وکیل کر دو. اس نے کہا میرا ایک دوست ہے، اس کے پاس چلتے ہیں. اس کے پاس گئے. اس نے کہا یہ تھوڑا سا پیچیدہ ہو جائے گا. اگر میں گیا عدالت میں، بہتر یہی ہے پروفیسر صاحب جائیں اور جا کر خود فیس کریں. عدالت کی خدمت میں یہ عرض کریں کہ میں چونکہ اس قانون کو ٹھیک طرح سے نہیں جانتا تھا، میں یہاں پر ایک غیر ملکی ہوں، تو مجھے معافی دی جائے. میں ایسا آئندہ نہیں کروں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. چنانچہ میں ڈرتا ڈرتا چلا گیا. اگر آپ کو روم جانے کا اتفاق ہو تو پلاس آف دا جستی، پیلس آف جسٹس، وہ رومن زمانے کا بہت بڑا وسیع و عریض ہے. اسے تلاش کرتے کرتے ہم اپنے جج صاحب کے کمرے میں پہنچے تو وہ وہاں تشریف فرما تھے. مجھے ترتیب کے ساتھ بلایا گیا تو میں چلا گیا. اب بالکل میرے بدن میں روح نہیں ہے، اور میں خوف زدہ ہوں، اور کانپنے کی بھی مجھ میں جرت نہیں، اس لیے کہ تشنج جیسی کیفیت ہو گئی تھی. انہوں نے حکم دیا آپ کھڑے ہوں اس کٹہرے کے اندر. اب عدالت نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا چالان ہوا تھا اور آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ یہ 12 آنے ڈاک خانے میں جمع کروائیں، کیوں نہیں کروائے؟ میں نے کہا جی مجھ سے کوتاہی ہوئی، مجھے کروانے چاہیے تھے. لیکن میں، اس نے کہا کتنا وقت عملے کا ضائع ہوا، کتنا پولیس کا ہوا، اب کتنا جسٹک کا ہوا. جسٹس عدالت کا ہو رہا، اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے تھا. ہم اس کے بارے میں آپ کو کڑی سزا دیں گے. میں نے کہا میں یہاں پر ایک فارنر ہوں، پردیسی ہوں. جیسا ہمارا بہانہ ہوتا ہے، میں کچھ زیادہ آداب نہیں سمجھتا، قانون سے میں واقف نہیں ہوں.
تو میرے پر مہربانی فرمائیں۔ انہوں نے کہا آپ زبان تو ٹھیک ٹھاک بولتے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میں چپ کر کے کھڑا رہا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ عدالت آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ کا پیشہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں ایک ٹیچر ہوں، پروفیسر ہوں روم یونیورسٹی میں۔ تو وہ جج صاحب کرسی کی سائڈ پر کر کے کھڑے ہو گیا، تو وہ جج صاحب کرسی کو سائڈ پر کر کے کھڑا ہو گیا اور اس نے اعلان کیا، ٹیچر ان دا کورٹ، ٹیچر ان دا کورٹ، جیسے اعلان کیا جاتا ہے۔ اور وہ سارے اٹھ کھڑے ہوئے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور وہ سارے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، منشی، تھانے دار، عملدار، جتنے بھی تھے، اور اس نے حکم دیا کہ chair should be brought for the teacher. Chair should be brought for the teacher. A teacher has come to the court. اب کٹہرا چھوٹا سا، میں اس کو پکڑ کر کھڑا ہوں، وہ کرسی لے آئے، حکم ہوا کہ تو ٹیچر ہے، کھڑا نہیں رہ سکتا۔ تو پھر اس نے ایک بانی پڑھنی شروع کی۔ جج نے کہا کہ اے معزز استاد، اے دنیا کو علم عطا کرنے والے استاد، اے محترم ترین انسان، اے محترم انسانیت، آپ نے ہی ہم کو عدالت کا اور عدل کا حکم دیا ہے، اور آپ ہی نے ہم کو یہ علم پڑھایا ہے، اور آپ ہی کی بدولت ہم اس جگہ پر براجمان ہیں۔ اس لیے ہم آپ کے فرمان کے مطابق مجبور ہیں۔ عدالت نے جو ضابطہ قائم کیا ہے اس کے تحت آپ کو چیک کریں، باوجود اس کے کہ ہمیں اس بات کی شرمندگی ہے اور ہم بے حد افسردہ کہ ہم ایک استاد کو جس سے محترم اور کوئی نہیں ہوتا اپنی عدالت میں ٹرائل کر رہے ہیں، اور یہ کسی بھی جج کے لیے انتہائی تکلیف دہ موقع ہے کہ کورٹ میں کٹہرے میں ایک استاد مکرم ہو اور اس سے ٹرائل کیا جائے۔ اب میں شرمندہ اپنی جگہ پر، یا اللہ یہ کیا شروع ہو رہا ہے؟ میں نے کہا حضور، جو بھی آپ کا قانون ہے، علم یا جیسے کیسے بھی آپ کا ضابطہ ہے اس کے مطابق کریں، میں حاضر ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہم نہایت شرمندگی کے ساتھ اور نہایت دکھ کے ساتھ اور گہرے الم کے ساتھ آپ کو ڈبل جرمانہ کرتے ہیں، 1.5 روپیہ ہو گیا۔ اب جب میں اٹھ کے اس کرسی میں سے، اس کٹہرے میں سے نکل کر شرمندہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ جو جج، اس کا عملہ تھا، اس کے منشی تھے، وہ سارے جناب میرے پیچھے اے ٹیچر ان دا کورٹ جا رہے تھے کہ ہم احترام فائقہ کے ساتھ آپ کو رخصت کرتے ہیں۔ میں کہوں میری جان چھوڑیں، یہ باہر نکل کر میرے ساتھ کیا کریں گے؟ آگے تک میری موٹر تک مجھے چھوڑ کے آئے۔ جب تک میں وہاں سے سٹارٹ نہیں ہو گیا، وہ عملہ وہاں پر ایسے ہی کھڑا تھا۔ اب میں لوٹ کے آیا تو میں سمجھا یا اللہ میں بڑا معزز آدمی ہوں، اور محلے والوں کو بھی آ کر بتایا کہ میں ایسے گیا تھا اور وہاں پر یہ ہوا۔ وہ بھی جناب، اور میری جو لینڈ لیڈی تھی وہ بھی بڑی خوشی کے ساتھ محلے میں چوڑی ہو کے گھوم رہی تھی کہ دیکھو ہمارا یہ ٹیچر گیا، اور کورٹ نے اتنی عزت کی، اس کی عزت افزائی ہوئی، تو میں یہ سمجھا کہ اس کے ساتھ ساتھ میری تنخواہ میں بھی اضافہ ہوگا۔ دیسی آدمی ہے نا، وہ چاہے ٹیچر بھی ہو، وہ گریڈ کا ضرور سوچے گا۔ کتنی بھی آپ عزت دے دیں، کتنا بھی احترام دے دیں، وہ پھر بھی ضرور سوچے گا کہ مجھے کہیں سے 4 پیسے بھی ملیں گے کہ نہیں۔ میں نے اپنے ریکٹر سے پوچھا تو اس نے کہا نہیں، تنخواہ یہاں پروفیسر کی اتنی ہی ہے جتنی تمہارے پاکستان میں ہے۔ وہ کوئی مالی طور پر اتنے بڑے نہیں ہیں، لیکن عزت کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں۔ رتبہ ان کا بہت زیادہ ہے، اور کوئی شخص جہاں کوئی بیوروکریٹ ہو، جہاں کوئی جج ہو، آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، یہاں کا تاجر ہو، یہاں کا فیوڈل لارڈ ہو، وہ استاد کے رتبے کے پیچھے اس طرح چلتا ہے جیسے روم کے دنوں میں غلام اپنے آقا کے پیچھے چلتے تھے۔ مالی طور پر وہ بھی بیچارے ہیں۔
یعنی یہی ان کا کمال ہے کہ مالی طور پر کم تر ہیں لیکن رتبے کے اعتبار سے بہت اونچے ہیں۔ جیسے سقراط جو تھا وہ اپنے کھنڈروں میں اور فورم میں کھڑے ہو کے ننگے پاؤں بات کرتا تھا، لیکن اس کا احترام تھا۔ وہ کوئی امیر آدمی نہیں تھا۔ میرا باس کہا کرتا تھا، یو ہیو چینجڈ یور پروفیشن فار اے ہینڈ فل سلور۔ شکریہ۔ اب جب آپ نے اس پوری کہانی کو سن لیا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے، اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حامیون ناصر۔